नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ किया गोया उसने 2 उम्रे और 2 हज का सवाब पाया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। जो आज के पहले मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CEO ऑल मैच मेकर एसोसिएशन और नायब सदर हैं एशियन एंटी ड्रग्स एंटी क्राइम फोर्स के जनाब समी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ कानूनदान है, वकील है जनाब सैयद नदीम शहजाद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ ही मौजूद हैं सना ख़्वान रसूल कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब और मोहम्मद अनस रज़ा साहब। आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, जैसा कि आपको मालूम है हमारा फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमेशा हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ आपसे कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। नाम भी तेरा अक़ीदत से लिए जाता हूँ, हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ, हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का, जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का, ये सबक सारे ज़माने को दिए जाता हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। करे सब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। समी भाई, आपकी जानिब आऊँगा, गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा। अच्छा, आज ग़ज़वा बदर का दिन भी है। क्या वजह है कि जब 313 थे तो अपने से मुकाबिल कई गुना ज़्यादा हरीफ को हरा दिया। आज हम अरबों की तादाद में हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, एटमी पावर भी है, उसके बावजूद फ़लस्तीन के अंदर आज जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है इसराइलियों ने, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखिए ना भाई, बात यह है कि फ़लस्तीन के ऊपर हमारे यहाँ जो सिर्फ जो एक पोस्टिंगें चल रही हैं, एक व्हाट्सएप पे लोगों ने कमेंट्स कर दिया, फना कर दिया, लोगों ने बस एहतजाज ये कर दिया। देखिए अभी मेरे एक दोस्त हैं हमारे साथ, शकील कासमी साहब, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पीनी। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं यार, मैंने बाइकआउट किया हुआ है।
میں نے کہا یار پی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، جب ہم نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں یار، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم. ہمارے حکمران کو چاہیے کہ کم سے کم افواج پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے کریں. لیکن جو حالات، جو وقت وہاں گزر رہا ہے، وہ رمضانوں کا مہینہ ہے، بالکل اس پہ جو حالات گزر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی بہتر جانتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم تو ویڈیوز دیکھتے ہیں، پوسٹنگز دیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں دیکھتے ہیں، دیکھا ہی نہیں جاتا. دیکھا ہی نہیں جاتا. تو ایسی مطلب دردناک جو ویڈیوز ہے بالکل نہیں دیکھی جاتی ہیں. بچوں کے جو حالات ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو بہرحال اس پہ بہت پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس میں باقاعدہ، اور احتجاج ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد. بالکل. اچھا سمیع بھائی نے تو کہا احتجاج کرنا چاہیے. میں وکیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سید ندیم ہاشمی صاحب، آپ ایک قانون دان ہیں، میں آپ سے قانون کی روشنی میں اس کا حل پوچھنا چاہوں گا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو قانون کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے؟ قانون کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے عالمی میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ ایک غیر مسلم ریاست ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، اس نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کے خلاف جنگ بندی کے حوالے سے یا جو ظلم اور بربریت وہاں پر اسرائیلی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ وہاں انہوں نے اس فورم پہ جا کر اس کو چیلنج کیا. کیونکہ عالمی عدالت انصاف کا مطلب فورم یہ ہے کہ ریاستوں کے ذریعے سے ہوتا ہے معاملہ. آپ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک معاملہ ہے کہ دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک موجود ہیں، کسی مسلم ملک کو اللہ پاک نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ویسے تو مطلب بحیثیت مسلمان ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہیں، زبان سے نہیں تو کمتر علامت ہے دل میں برا کہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس معیار سے بھی گر چکے ہیں بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت. یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے کہ وہ غیر مسلم ریاست جو ہے وہ جا کر اس کو چیلنج کر رہی ہے، گو کہ اس کا وکیل یا وکیل صاحبہ جو تھی وہ مسلم تھی. یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان ایک وہ ریاست ہے کہ جس کو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا، جس کا حصول جو تھا وہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے رب سے وہ منت مان کے وہ وعدہ کر کے کیا کہ یا رب ذوالجلال تو ہمیں وہ ایک ریاست دے دے، آزاد ریاست دے، جہاں ہم تیری آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہے وہ نظام زندگی بنائیں گے اور زندگی کے مطابق چلیں گے. بیڈ لک کہ پاکستانی نہ حکمران نہ عوام، ہم سب بحیثیت مجموعی جو ہیں وہ اس وقت وہ کردار جو کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ ریاست لی تھی وہ ہم پورا نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے آج عالم اسلام جو ہے وہ تکالیف میں ہے. پھر میں اپنی ریاست پر آ جاؤں گا، بات تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے. میری ریاست کے ساتھ تو وہ جتنی بھی دنیا بھر کے کل و کفر ہے، یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، سازشی ہیں، وہ سب کے سب آپ موجودہ پاکستان کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارا ایران کے ساتھ اٹیک اس نے کیا، ہماری بہادر افواج نے ان کو جواب دیا. ہمارے جو ہے وہ افغانستان جن کو ہم 40-50 سال سے ہم ان کے لیے ہم قربانیاں دے رہے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے کیا کیا، ہمارے بہادر افواج کے افسر اور جوان شہید ہوئے، اس کو جواب دیا. ابھی ریسنٹ دکھ والی بات ہے ہمارے ملک کے حوالے سے کہ چائنیز ہمارے جو ہیں وہ یہاں پر جو بیچارے ہماری خدمات کر رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہر سوچنے سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی حکومت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بات جو جائز بات ہے جائز بات پہ کیا جائے، بلا جواز کرٹیسائز بھی نہ کیا. لیکن رہ گیا معاملہ افواج پاکستان کا، تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سب کی خواہش ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اسرائیلیوں کے ظلم کو روک دیں. لیکن یہاں معاملہ دیکھیں، آپ اپنی ریاست کے ساتھ دیکھیں کہ اس ریاست کے ساتھ یہ 3 دشمن تو کھڑے ہو گئے، ہندوستان بھی کھڑا ہو گیا، ایران سے بھی معاملہ خراب ہوا، افغانستان سے بھی. جس پڑوسی کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں چائنا کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی خراب کرنے کی وہ جو عالمی استعماری قوتیں ہیں وہ آپ کے تعلقات خراب کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے جو ہے چائنا کے جو آفیسر اور جوان، ان کے انجینئر ابھی جن کا قتل کیا گیا. یہ کیا ہے؟ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دینا، پاکستانی افواج کو جو ہے وہ اپنے ہی ملک میں مختلف محاذوں پر وہ الجھ جائے تاکہ پاکستان جس آئیڈیالوجی پہ بنا ہے،
وہ آئیڈیالوجی نہ کریں. لیکن آپ کے چینل سے یہ طارق صاحب بات ضرور شیئر کروں گا. قانون کا طالب علم ہوں, اپنی جگہ ہوں, مجھے فخر ہے اپنے پاکستان پر بھی, اپنی افواج پاکستان پر بھی, کہ اللہ نے چاہا جو ہم نے اپنے نبی پاک کی احادیث سنی ہے, جو ہم نے بزرگان دین کی شاہ نعمت اللہ ولی اور دیگر بزرگوں کی پیشن گوئیاں سنی ہیں, اس کے مطابق ہمارا یقین ہے کہ غزوہ ہند بھی یہی پاک فوج کرے گی اور بیت المقدس بھی انشاءاللہ یہی پاک فوج وہ کروائے گی انشاءاللہ. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا وکیل صاحب, یہ تو فوج اور حکومت کے حوالے سے ہم نے بات کی. ایک عام آدمی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا, وہ کیا کر سکتا ہے اس وقت فلسطین کے لیے؟ عام آدمی کے لیے تو اس وقت سمی بھائی کی بات کو میں جو ہے نا وہ کروں گا کہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جی ابھی بیٹھے ہوئے تھے دوست کے ساتھ. یہ جنرل بات ہے, ہم دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوتے ہیں, جناب کوئی لے گیا جی آج میرے بچے کی سالگرہ میکڈونلڈ میں کر رہا ہوں, KFC میں کر رہا ہوں. گھروں میں روزے کے بعد ہمارے ہاں ان کی یہودیوں کی تمام تر مصنوعات جو ہیں, جتنی بھی ان کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور مصنوعات ہیں, وہ ہمارے ہاں آ جاتی ہیں اور بڑے مزے سے ہم وہ کرتے ہیں. اس کو کم سے کم جو ہے ہم بائیکاٹ کر کے معاشی طور پر جو ہے اس کا ایک بائیکاٹ جب ہم کریں گے تو اسے بھی ایک اندازہ ہوگا کہ مسلم دنیا میں اس وقت جو ہے سخت رنج و غم ہے, اور ایک عام پاکستانی کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں اس کا مکمل طور پہ وہ بائیکاٹ کریں. بار بار میڈیا کے اندر ان کی پروڈکٹس کے بارے میں اشتہار آ رہے ہیں, تو جب اویئرنیس آ گئی تو پھر جو ہے اس کا بائیکاٹ نہ کرنا, یہ عام آدمی بھی سمجھیں کہ کل دربار رسالت میں کیا کھڑا ہو کے کیا جواب دے گا, کل اللہ پاک کی بارگاہ میں جائے گا کیا جواب دے گا. دیکھیں نا, ہمارے لیے میں آپ کو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اپنی کیفیت بیان کروں گا. راؤ صاحب آپ نے بڑے حساس معاملے پہ آپ کر رہے ہیں, اور آپ ایک عظیم اور بہادر جو ہے وہ شخصیت ہیں کہ جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اتنے بڑے اہم سوالات کر رہے ہیں جس پہ لوگ ڈر رہے ہیں اس وقت, بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ پابندی نہ لگ جائے, ریسٹرکشنز نہ لگ جائے. آپ یقین کریں کہ بحیثیت عام مسلمان کے اول تو وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں جو دیکھی نہیں جاتی, اندر سے ہم کرب کا شکار ہوتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال یہ ہمارے پڑوس میں ہماری مقبوضہ کشمیر کی بہنیں کہ جن کو جناب نریندر مودی اور اس کا وزیر داخلہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وہ ہولی خون سے کھیل رہا ہے مسلمانوں کی. ادھر جو ہے یہ اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ, وہ مسلمانوں کے اتنا خون ارزاں ہو گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. تو عام آدمی کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اس جہاد میں اس حیثیت سے ضرور حصہ لے کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے اپنے صحافی بھائیوں سے ہی اور اپنے جو دوسرے دیگر چینلز ہیں کہ اس پہ کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ہی چینلز ہیں جس کے اوپر یہودی پروڈکٹ ڈسپلے کی جاتی ہے. کیا مطلب مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ اس کا سودا کرنے جا رہے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کرامت بھائی آپ پوری ٹرانسمیشن فلسطین کے نام کرنے جا رہے ہیں, آپ کو کمرشلس نہیں ملیں گے جو یہودی پروڈکٹس ہیں. تو میں نے کہا تو کیا کہا کہ پابندی لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. تو کیا وکیل صاحب, ہم مسلمان ہیں, اگر ایک مسلمان ملک کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے, اور میں اگر خاموش رہوں اور اس سیٹ پہ بیٹھ کے, تو مجھے بتائیں کہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کا میرا فائدہ کیا ہے, فائدہ کیا پھر میرا. تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں, اور ساتھ میں عدیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں. تو ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, دوبارہ سے فلسطین پہ بات کریں گے. جب تک پروگرام کریں گے فلسطین پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتی رہے گی, لیکن پروگرام میں شامل کریں گے محمد انس رضا صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام. جی انس رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب آپ کی دہلیز کو آقا چھوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چھوما,
کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما یوں لگا پہنے جیسے میرا ماتھا چوما آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھانا پڑی رو دیا لپٹا چوما جھوم اٹھانا تے پڑھی رو دیا لپٹا چوما شیخ دیسا دوڑ گیا گے میری شریانوں میں شیخ دیسا دوڑ گیا گے میری شریانوں میں جب کبھی پڑھ کے تیرا نام انگوٹھا چوما جب کبھی پڑھ کے تیرا نام انگوٹھا چوما سفر عرش پر لے جانے کو جبریل جب آئے اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوا چوما اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوا چوما میں نے جب کی دگلی سے کو آقا یہ تھے محمد انس رضا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بات ہو رہی تھی فلسطین کے حوالے سے, تو فلسطین کے حوالے سے جیسے کہ دوران ہم گفتگو کر رہے تھے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بیان کریں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا فلسطین کے حوالے سے. قائد اعظم کے حوالے سے تو دیکھیں بہت زیادہ تاریخی جو ہیں وہ ریفرنسز ملتے ہیں. ان میں سے ایک مشہور زمانہ یہ ہے کہ مفتی اعظم فلسطین سے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ملاقات کے حوالے سے بڑا وہ مشہور ہوا ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ جو ہے اسرائیل بنانے کی وہ اس زمانے میں کوششیں شروع کی ہوئی تھی انہوں نے, اور وہ غاصبانہ ان کا معاملہ ہوگا اور پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا. تو قائد اعظم کا ہی جو مطلب ایک ویژن تھا اس کو ہی دیکھیں پاکستانی ریاست نے پھر آگے چل کر اس کو اڈاپٹ کیا کہ آج بھی پاکستانی ریاست کا جو پاسپورٹ ہے اس پاسپورٹ پر اسرائیلی نامی ریاست کو, کیونکہ پاکستانی آئیڈیالوجی قائد اعظم کے مطابق وہ ایک ناجائز ریاست ہے, غیر قانونی ریاست ہے, غاصب ہے, قبضہ ہے سامراج کا. سامراج نے ان کو زبردستی وہاں پہ مسلط کر رکھا ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر. تو پاکستان نے آج تک جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ میں بھی اس کا نام نہیں ہے. چاہ جائے کہ اس کو تسلیم کرنا خدا نخواستہ ہو تو ناممکن, خاکم باودان سازشیں یہاں بہت کچھ لوگ کرتے رہے, لیکن وہ قائد ہی کا ویژن تھا کہ اس کے مطابق جو ہے اس کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا. اور مفتی اعظم فلسطین کو قائد نے یقین دہانی کرے. ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں, آپ کیونکہ خوش عقیدہ ہیں اور یہ ماشاءاللہ میرے ثنا خان نے مجھ حقیر فقیر بندے کو کے اندر جو بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں غلاموں نوکروں کا نوکر وہ چیز ڈال دی, تو وہ ضرور شیئر کر دوں گا. جی بالکل. کہ حضرت ریاست پاکستان جو ہے وہ اسی رمضان شریف جس دنوں میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں انہی دنوں میں لیلۃ القدر کی رات پہ بنی. بنانے والا اس کو محمد علی, نام دیکھیں نا حسین ترین نام ہے, واہ واہ واہ, محمد علی. اس کی ساتھی فاطمہ ہے. واہ واہ واہ. وہاں مدینہ کی ریاست ہے, وہاں بھی محمد علی اور فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ریاست مذاق نہیں ہے, ثم معاذ اللہ. حالات اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازشیں لوگ کرتے رہے. ایک نقطہ ضرور ہے کہ ڈی اسٹیبلائز اس کو وہی دنیا کر رہی ہے جو عالم کفر ہے. وہی نہیں چاہتا کہ پاکستان اسٹیبل ہو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس دن پاکستان اسٹیبل ہو گیا, پاکستان دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی, آج بھی پاکستان کا ہمیں پراؤڈ ہے کہ پاکستان کے جو سلامتی سے منسلک ادارے ہیں, ہمیں فخر ہے ان کے اس کردار پر جو کہ آن ریکارڈ نہیں آتا لیکن آف دا ریکارڈ ہے کہ وہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی پاکستان کا جو اہم ترین خفیہ ادارہ ہے وہی مدد کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا پاکستان کو مٹانے والے اللہ نے چاہا مٹ جائیں گے. پاکستان سلامت رہے گا, تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ پاکستان کو جو ڈی اسٹیبلٹی کی طرف ہے, صرف ایک چیز شیئر کر دوں گا آپ سے حضرت, کہ آج بھی میرے ملک کے تمام سیاستدان, تمام حکمران, تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے, صرف ایک نقطہ, وہ نقطہ ہے آئین اور قانون. ہمارا آئین واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر اسلامی شک نہیں ہوگی. ابھی ہمارے ایک دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے بڑے ساتھی, قریبی ساتھی ہیں, ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق بھی رہا, سینئر صحافی بھی ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی آئین کی جب تشکیل ہو رہی تھی تو اس زمانے میں اس زمانے کے ایک عالم حق, وہ ممبر اسمبلی تھے, حضرت علامہ شاہ احمد نورانی, نام لیتا ہوں میں, حالانکہ ان کی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں رہا, لیکن جو حق کی بات ہے وہ ضرور شیئر کر دوں گا. ابھی اس دوست نے میرے نالج میں اضافہ کیا, میں ہل گیا کہ میں تو حضرت کا یہ کردار سمجھتا تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دلانے میں اسمبلی میں بہت بڑا رول ادا کیا. انہوں نے بتایا جناب اس زمانے کی جو یہ پاکستانی آئین ہے اس کے اندر 200 کے قریب غیر اسلامی شکیں تھی. اللہ, حضرت نے وہ سب کی سب حذف کروا کے پھر یہ آئین جو ہے مکمل اسلامی آئین, بڑا کارنامہ, وہ اسلامی آئین جو ہے وہ بنوایا پاکستان کا. اب معاملہ کیا ہے کہ پریشانی کس بات پر آ رہی ہے؟ فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, عدلیہ کے خلاف ہو رہا ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہی.
पार्लिमान के हवाले से मामला आ रहा है। ये मामला है कि ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम सब लोग जो हमारी आइन की जिम्मेदारियां हैं, कानून की जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे जब हट गए हैं तो ये तकलीफें और परेशानियां हैं। आज भी अगर हमारी रियासत में ईमानदारी से, दयानतदारी से अगर आइन पर और कानून पर अमल दरामद किया जाए तो मुझे यकीन है कि मेरी रियासत सुपर पावर बनेगी। मैं आखिरी बात आपसे और इसी टॉपिक को बढ़ाता हुए आइन और कानून की, जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लामी प्रोग्राम है, मेरे आका हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी वजह से बुनियादें रखी गई हैं अदल की, इंसाफ की, रहनुमाई मेरे नबी पाक की है, फरमान अल्लाह पाक का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो अदालत के हवाले से, इंसाफ के हवाले से या रियासती स्ट्रक्चर जो है, जो खिलाफत राशिदा ने दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार ने दिया, हजरत उमर फारूक ने दिया, हजरत उस्मान गनी और मौला अली शेर खुदा ने दिया। वाह वाह, इसके अंदर एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं आपको। इसके अंदर खास तौर पे आपके प्रोग्राम को देखने वाले जहां मेरे फौजी भाई होंगे अजीम है, मैं उनको सलाम करता हूं, बिल्कुल। वहां मेरे सिविलियन भी देख रहे हैं, बेशक, तो मैं उनकी दिलजोई के लिए कर देता हूं। फौजियों और सिविलियन दोनों की दिलजोई उस तारीख के हवाले से एक छोटा सा रेफरेंस शेयर कर देता हूं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, हजरत खालिद बिन वलीद उनके सिपह सालार हैं कि जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद के लिए ये एग्जांपल है कि जिस जंग में गए, जिस जिहाद में गए, फातेह होकर हजरत उमर ने उनको किसी मामले के हवाले से कोई कंप्लेन आई या कोई शिकायत आई या कोई ऐसा मामला, तारीख में वो बड़ी लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हजरत उमर ने उनको बहैसियत सिविल हुक्मरान खलीफातुल वक्त कहा कि आप जो हैं या तो मुझे रिपोर्ट करें मदीना शरीफ में, या हजरत उबैदा बिन जरा के हाथ में कमांड दे दीजिए और बतौर सोल्जर अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, नहीं तो आप आ जाए मेरे पास। आप ये सोचिए कि उस जमाने का वो जर्नल, आज भी किसी माई के लाल ने उस जैसा अजीम जर्नल पैदा नहीं किया जिसने अपने जमाने की दो सुपर पावर के टुकड़े कर डाले थे। बिल्कुल, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, लब्बैक कहा, बिल्कुल, और जनाब कमांड जो हजरत उबैदा बिन जरा के हवाले करी और बतौर सोल्जर लड़ने लगे। तो ये एक सिविल सुपरमेसी भी थी और फौज का डिसिप्लिन भी है, जो इसके लिए मुझे जनरल मिंटगोमरी को नहीं देखना है, मुझे यूरोप के किसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को नहीं देखना है। मेरे लिए तो आइडियोलॉजी जो है वो मेरे आका के वो यार हैं, वो मेरे आका के दिलदार हैं, मेरे आका के वो प्यार हैं, वही हमारी वो है आइडियोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। प्रोग्राम बज़ में सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कोई मुकाबले का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकाबले के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन साहब और मोहम्मद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं? बस किसी हद तक तैयारी है, मुकम्मल तो सवाल सुनने के बाद ही अंदाजा। चलें, ठीक है। अच्छा, आज के जो सवालात हैं उनका ताल्लुक जो है कुरान मजीद के हवाले से है, ठीक है? शुरू किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मक्की दौर से क्या मुराद है? बहुत आसान सा सवाल है जी। जो मक्की दौर से मुराद यही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में दौर गुजारा और उसमें जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, तो उनको मक्की, वैसे तो आपने मक्की दौर पूछा है, तो मक्की दौर से मुराद यही है कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दौर गुजारा उसे मक्की दौर कहा जाता है। नहीं, कुछ इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर कर लें। मक्के में तो मदीने से आने के बाद फतेह मक्का के बाद भी गुजारा है, हिजरत से पहले जो मक्के। अब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, अब जवाब दुरुस्त है, क्योंकि मक्के में तो मदीने से वापस आए, फतेह मक्का के बाद भी वक्त गुजारा है। जो हिजरत से पहले का थोड़ा जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, कुरान करीम का मक्की दौर कुल कितने दिनों पर मुश्तमिल है? जी, आपसे पूछ रहा हूँ, दोबारा एक सवाल। कुरान करीम का जो मक्की दौर है वो कितने दिनों पर मुश्तमिल है? कुरान करीम का मक्की दौर दिनों पे आप पूछ रहे हैं? 13 साल मेरे जहन में आ रहा है। दिनों से तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 365, 4200 दिन हो जाएंगे, 4300 दिन हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ, 4420 दिन जवाब। वकील साहब तैयारी से आए माशाल्लाह से, लग रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि तैयारी से आए। अच्छा, कुरान मजीद के नुज़ूल पर कुफ़ार का सबसे बड़ा एतराज़ किया था?
سب سے بڑا اعتراض ان کا یہی تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ خود سے ارشاد فرما رہے ہیں, لفظوں کا کوئی غلط نہ ہو جائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ ایک اور بھی اعتراض تھا. مطلب ہے یہ کسی اعتراض بھی صحیح ہے, یہ اعتراض بھی تھا. یہ تھا کہ یہ کسی انسان کا ہی کلام ہے, ہاں, نہیں وہ کہتے پورا قرآن پاک ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا, یہ سب سے بڑا اعتراض صحیح. تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید کو کتابت کا آغاز کس اسلامی مہینے سے ہوا؟ قرآن مجید کی کتابت کا آغاز کس اسلامی مہینے سے ہوا؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید رمضان سے ہی ہوا. نہیں, ایک موقع اور دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید کی کتابت کا آغاز کس مہینے سے ہوا؟ رمضان. تو ذہن میں تو میں تکا لگا لیں, مطلب اب تو تکا ہی رہ گیا. تکا تو نہیں کہہ رہا. رمضان. چلے ہنٹ دے دوں میں آپ کو. جی دے دیں. بڑا اہم اسلامی مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے. اہم اسلامی مہینے تو بہت ہے, ربیع الاول بھی ہے, رجب بھی ہے. مطلب جو اتنی میں نے ہنٹ دے دی, اس سے زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ رمضان کا تو آپ نام لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سوچیں کون سا. ذوالحجہ. نہیں, ربیع الاول. ربیع الاول ہی کہنا چاہ رہا تھا. چلے ٹھیک ہے, کہنا چاہ رہے تھے نا, لیکن نہیں کہا آپ نے. عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے چاروں صحابہ کرام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے چاروں صحابہ کرام کا تعلق اوس اور خزرج کس سے تھا؟ مدینے میں تدوین ہوئی تھی. اوس سے. میں آپ کو دیتا ہوں کہ انصار سے تھا یا مہاجرین میں سے تھا؟ انصار سے تھا. انصار سے تھا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ 700. 70 سے زیادہ. نہیں 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 نہیں, جواب آپ کا غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 3 جوابات جو ہے درست دیے. اب چلتا ہوں میں محمد طاہر صاحب کی جانب. طاہر صاحب تیار ہیں آپ؟ جی سر. جنگ یمامہ والا جواب جی بتا دو. قرآن کریم کے نزول کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 10 سال. تقریباً 10 سال. جواب دوسرے 9 سال 9 ماہ 9 دن. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف حاصل کرنے والے صحابی کا نام بتائیں. مدینے کے یا مکہ؟ سب سے پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کی. آپ کو عبداللہ بن مسعود. نہیں, حضرت خالد بن سعید. قرآن کریم کے مکی دور میں زیادہ صورتیں نازل ہوئیں یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں. مکی دور میں. جواب آپ کا بالکل درست ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے صحابہ کرام کو کتابت وحی پر مامور کیا تھا؟ 7. نہیں, اب تکا لگائیں. تقریباً 16. نہیں, چلو ہنٹ دے دیتا ہوں, 16 سے زیادہ ہے. اب آپ کا ایک آخری جواب ہوگا. 16 سے زیادہ ہے, 50 سے کم ہے. کیونکہ ہنٹ آپ کو بھی دی تھی, اس لیے ایک ہنٹ ان کو بھی دے رہا ہوں. 40. جواب بالکل درست ہے آپ کا. تکا لگایا لیکن بالکل درست لگایا آپ کا. اچھا, اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2600 2600 اور 390 یا سم تھنگ. 2697. جواب درست مان لیا جاتا ہے آپ کا. واہ واہ, کیا بات ہے. مکمل قرآن مجید کے نزول میں کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 23 سال. تقریباً 23 سال. جواب پھر آپ کا درست ہے. اس طرح سے 5 صحیح سوالوں کے ساتھ آج کے فاتح آپ یعنی کہ محمد طاہر صاحب ہوئے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. اور آپ نہیں جی سکے لیکن بہت اچھا ہے, آپ نے کوشش کی اور یہاں تک پہنچے, دوسرے راؤنڈ تک, اس کے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. وکیل صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کری اور ایک چیز کا بڑا مزہ آیا مجھے, وہ یہ ہے کہ یہ حضرت جو ہیں وہ اپنی جو کوشش کرتے رہے. جی. فتح مکہ کے قریب آئے ہیں آج, اور جبکہ آج کا دن بھی فتح مکہ ہی ہے. بہرحال انہوں نے محنت کی. لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کا تکا جو 40 صحابہ کرام والا بالکل پرفیکٹ لگا. بہت بڑی بات کر دی. ایسا ہی یہ تکا ہی تھا نا, وہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل پرفیکٹ لگا. اچھا سبھی صاحب آپ کی جانب آؤں گا.
شادیاں کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے، ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، اس رمضان المبارک میں کیا آپ کے کام چل رہے ہیں ویلفیئرس کے؟ ویلفیئر میں ہمارے جو خواتین ہیں میرے پاس 300 خواتین ہیں، 300 خواتین جو کہ مڈل کلاس سے بھی کچھ ہیں، ان کے لیے 300 خواتین آپ کے پاس ہیں، بھابھی دیکھ رہی ہیں؟ پتہ ہے ان کو. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ ان کی راشن، ان کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ چاند رات کو ہم اپنے جتنے بھی میچ میکرز ایڈمنس ہیں ان کی چوڑیوں کا، ان کے گفٹس وغیرہ کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اور جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے ہماری ادرز جو گروپس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راشن کا کر رہے ہیں، اور کیا ہے بہت سے لوگوں کا. اور کیونکہ ہمارے پاس اپلیکیشنس آ رہی ہیں، ریکویسٹ آ رہی ہیں بہت ساری، تو بہرحال میرے پاس تو کوئی فنڈنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ آپس میں مل کے سارے اپنی مدد اپنی مدد کرتے ہیں. تو فنڈنگ کیوں جمع نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ بھائی کیا کریں کر کے، کون کیا کرے گا؟ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا وہ ویلفیئر بنانا ہے یا کرنا ہے. صرف میچ میکرز کمیونٹی کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. جتنا ہم جتنا اچھا کرتے ہیں اتنا ہی برا ہوتا جاتا ہے. ہاں بس جو سالوں سال چلتا آ رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان نیک کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو رکاوٹیں تو آتی ہیں، بدنامی تو آتی ہے. صحیح نہیں، اصل میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں جو خواتین رجسٹرڈ ہیں میرے پاس جو کام کر رہی ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. 10 خواتین کی اگر اپلیکیشنس آتی ہیں 10 میں سے 8 کا کر دیتے ہیں، اور 2 کا نہیں ہو پاتا وہ برائی دے جاتے ہیں. اچھا اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سید ندیم شہزاد صاحب، آپ ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، تو آپ کے پاس جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یہ اپنا راؤ صاحب یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. مطلب سوسائٹی میں مختلف قسم کے پراپرٹی کے کیسز ہیں کہ ایک دوسرے کی پراپرٹی پہ غصب کر لیا، فراڈ کر لیا، مار دھاڑ، کرمنل، قتل، چوری، ڈکیتی، اس ٹائپ کے کیسز تو آتے ہی ہیں کہ یہ تو مطلب سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جو موجودہ تشویشناک رجحان ہے جی وہ میں آپ کے چینل کے حوالے سے آپ نے سوال کر دیا، وہ سوسائٹی میں ضرور شیئر کروں گا. وہ ہیں فیملی میٹرز. اس قدر برداشت، عدم برداشت کا ہماری سوسائٹی شکار ہو چکی ہے کہ ایک بچی کی ابھی شادی ہوئی، مثال کے طور پہ شیئر کروں، اور چند دن گزرے کہ وہ جناب والا اپنے سسرال کو چھوڑ کر آ کے میکے میں گھر میں بیٹھ گئی والدین کے پاس، اور پھر وہ ہم جیسے کسی وکیل صاحب کے پاس آ گئے کہ صاحب ہم نے اس بچی نے اب رہنا نہیں ہے، لہذا ذرائع کرم کورٹ میں اس کا خلا کا کیس داخل کر دیجیے، طلاق کا کیس. تو ہماری سوسائٹی میں یہ فیملی میٹرز، بچوں کی کسٹڈی کے، خلا کے، طلاق کے، جہیز کے، اور اس ٹائپ کے یہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور یقین کریں کہ ان چیزوں پہ بڑا شدید دل دکھتا رہتا ہے. پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے دونوں فریقین کے درمیان دوسرے مخالف پارٹی کے وکلاء سے مل کر ان کے گھر کو بسائیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو ہے یہ شدید انحطاط پیدا ہو چکا ہے، اور طلاق کا ریشو، خلا کا ریشو، فیملی میٹر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، تو کس طرح سے روک تھام کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی مین روک تھام تو جو ہے نا راؤ صاحب وہی بات ہے. تربیت میں کیا کمی رہ پا رہی ہے؟ آپ یہی بات کر لیں کہ تربیت کی کمی ہے. پھر جو ہے مطلب ایک اویئرنیس کا تو ہم بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن اس اویئرنیس کے اندر جو ہے جو فیملی کے حوالے سے تربیت ہے، ٹریننگ ہے، وہ جو پہلا مطلب ایک ہمارا دور تھا، ہماری مائیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے اپنی دادی دیکھی ہیں، اپنی نانی دیکھی، مطلب ایک گھر کا ایک ماحول دیکھا، جوائنٹ فیملی سسٹمز ہم نے دیکھے بالکل بہترین انداز کہ مطلب وہاں جا رہے ہیں، ددیال میں جا رہے ہیں تو جناب ادھر جو ہے چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تایا ہیں، ساری جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے جی، دادا جان بزرگ ہیں، دادی جان بزرگ ہیں. ننہال میں جا رہے ہیں تو نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پوری جوائنٹ فیملیز رہ رہی ہیں. جی بالکل بڑا شاندار نظام. لیکن اب تو یہاں شادی ہوئی، بچی جناب ہے نا پہلے لمحے میں مطالبہ کرے گی کہ بھائی مجھے الگ گھر لے کے دے دو، بالکل اور پھر اس کے بعد سے جو اختلافات چلنا، اچھا وہ الگ بھی ہو گئے، الگ ہونے کے بعد بھی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ برداشت ہوتی نہیں اور طلاق اور خلا کی طرف چلے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. وکیل صاحب بہت ساری باتیں تھیں لیکن ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ
پھر کبھی نشست میں آپ سے وہ سوالات کیے جائیں گے. آپ تمام کی آمد کا اور آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثنا اور ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے یعنی کہ راؤ کرامت ثنا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.